हमारी हुकूमत भी गठ जोड़ कर यही कहती है कि फेक न्यूज़ बहुत है, फेक न्यूज़ बहुत है, तो क्या वो वाकई ही फेक न्यूज़ का जो रेशो वो ज्यादा हुई है? जो हुकूमत झूठ बोलती है उसका क्या बंदोबस्त किया ऐसे। जाए, वो भी तो फेक न्यूज है। 22 नवंबर को हुकूमत एक लेटर इशू करती है कि मुल्क की 6 मोटरवेज बंद हो रही हैं। क्या वो तमीराती काम हुआ? गोली नहीं चली, ये भी फेक न्यूज थी। नमाज पढ़ते हुए एक बंदे को नीचे गिराया गया तो हमारे एक वजीर साहब कहने लगे जनाब वो तो टिक टॉक बना रहा था। तो फिर पंजाब हुकूमत तो चाली टिक टॉक पे रही है। ये साल पाकिस्तान के लिए इनकलाबी साल है। 20-22 फरवरी के बाद पीपल्स पार्टी हुकूमत से अलग हो जाएगी, इमरान खान रहा हो जाएंगे। डोनाल्ड जे ट्रंप जो है ऐसे ही हालात का सामना करना पड़ा जैसे इमरान खान को करना पड़ा। वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट ने डोनाल्ड ट्रंप पे जाली मुकदमात बनाए, झूठे मुकदमात बनाए। जो उनकी स्पोक्स पर्सन बनी है, जो कैबिनेट में और लोग आ रहे हैं, वो तो फ्री इमरान खान के नारे लगा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ और मैं हूं इब्तिसाम चौधरी। आज के जो हमारे मेहमान हैं किसी तारीफ के मोहताज नहीं, मज़हर बरलास साहब। और अगर मैं कहूं कि सहाफ़त का एक बहुत बड़ा नाम है तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछली 3 दहाइयों से सहाफ़त कर रहे हैं और सहाफ़त भी ऐसी कि सच और झूठ में वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है और हमेशा सच का साथ दिया और सच के साथ खड़े हुए और सच ही कौम तक पहुँचाया है। आज भी इनसे जानेंगे कि आज की सहाफ़त कहाँ खड़ी है और इसके साथ साथ नया साल है, नए साल के आगाज़ में इनकी पेशन गोइयाँ क्या कहती हैं। बहुत कुछ हलचल हो रही है, सियासी हलचल है। इसके साथ साथ जितने भी मसाइल हैं कौम के, क्या वो हल होंगे या नहीं होंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया इब्तिसाम चौधरी साहब, आपकी नवाजिश है। सर, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ। सर बताइएगा कि आज की सहाफ़त और जब आपने शुरू किया, क्या नशेब फ़राज देखे और ख़ास तौर पर आज जिस जगह पे हम खड़े हैं, क्या सहाफ़त अपना नुमायाँ किरदार अदा कर रही है? देखिए ये दो सवाल हैं आपके जी। सहाफ़त के हवाले से। जिस ज़माने में हमने सहाफ़त शुरू की थी और उस ज़माने में सहाफ़ियों के पास ना इतनी गाड़ियाँ थी, ना इतनी लेविश ज़िंदगी थी। दफातर भी हमारे कोई मॉडर्न जगहों पर नहीं होते थे। सही। और कातब होते थे जो लिखते थे और कापी जुड़ती थी, ठीक है। उसको जैसे ये स्टिक्स या गूंद से या इन चीज़ों से बटर पेपर पे जोड़ी जाती थी, फिर वो प्रेस में जाती थी। तो एक सादा जिंदगी थी। फेक न्यूज़ के हवाले से जो चल रहा है कि आजकल हमारी हुकूमत भी गठ जोड़ कर यही कहती है कि फेक न्यूज़ बहुत है, फेक न्यूज़ बहुत है, तो क्या वो वाकई ही फेक न्यूज़ का जो रेशो वो ज़्यादा हुई है? देखिए फेक न्यूज़ का सिर्फ पाकिस्तान को तो सामना नहीं, दुनिया भर को सामना है। ठीक है। फेक न्यूज़ की रेशो में इजाफा हुआ है। सही। पहले ये होता था कि रिपोर्टर बड़ी तहकीक करते थे, एक एडिटोरियल होता था। जो एडिटोरियल का अदारा है ना, वो कमज़ोर हो गया है या ख़त्म हो गया है। वो एक चेक था, कोई खबर लाता था, उस पे एडिटोरियल चेक होता था कि हाँ ये खबर ठीक है, नहीं ठीक, फलां ज़राए से चेक की है, नहीं की। अब लोग चेक नहीं करते। अब लोग सुनी सुनाई बातों को भी खबर बना देते हैं, ख़ाशात को भी खबर बना देते हैं। और फिर ये जो सोशल मीडिया आ गया है, इससे बहुत सी, इसके 2-3 फायदे भी हैं। इसके फायदे ये कि कोई चीज़ छुपती नहीं, सामने आ जाती है। आप लाख कोशिश करें, करप्शन की स्टोरियां भी सामने आ जाती हैं। लेकिन इसमें बहुत सी खूबियों के अलावा एक इसमें बुराई भी है कि बहुत से लोग इसमें फेक न्यूज़ का सहारा लेते हैं और वो अच्छे भले आप जैसे जो जर्नलिस्ट हैं उनको भी खराब करने की कोशिश करते हैं। जो हुकूमत झूठ बोलती है उसका क्या बंदोबस्त किया जाए, वो भी तो फेक न्यूज़ है। मसलन 26 नवंबर से पहले 22 नवंबर को हुकूमत एक लेटर इशू करती है कि मुल्क की 6 मोटरवेज बंद हो रही हैं तमीराती काम के लिए। क्या वो तमीराती काम हुआ? वो झूठ था, वो फेक न्यूज़ थी। अच्छा, फिर गोली नहीं चली, ये भी फेक न्यूज़ थी। फिर हुकूमत जो झूठ बोलती है, जैसे
وہ نماز پڑھتے ہوئے ایک بندے کو نیچے گرایا گیا، تو ہمارے ایک وزیر صاحب کہنے لگے جناب وہ تو ٹک ٹاک بنا رہا تھا۔ تو اگر بھئی ٹک ٹاک بنانا جرم ہے تو پھر پنجاب حکومت تو چالی ٹک ٹاک پہ رہی ہے۔ تو دونوں طرف سوچنا چاہیے۔ ٹویٹر سال کا آغاز ہے اور اس سال بہت ساری خبروں کی توقع کی جا رہی ہے، سیاسی ہلچل بھی ہے، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو مرکزی ہیں وہ بانی چیئرمین عمران خان صاحب ہیں، اور آپ ان کے خاصے قریب بھی پائے گئے ہیں، ان کی حکومت میں بھی، اور ان کے بارے میں بھی لکھتے رہے ہیں۔ ویسے تو ساری حکومتوں کے ساتھ آپ منسلک رہے ہیں اور آپ کی ہیں ان کے ساتھ دوستیاں بھی ہیں چند سیاستدانوں سے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی اس کا کیا یہ رزلٹ نکلے گا؟ یہ اونٹ کس کربٹ بیٹھے گا؟ مذاکرات بھی چل رہے ہیں، مذاکرات سننے میں بھی آتا ہے کہ بس مذاکرات ہو رہے ہیں لیکن پیچھے کچھ ہو رہا ہے، آگے کچھ ہو رہا ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، جسٹ ایسے فل ان دی بلینکس۔ تو کیا سمجھتے ہیں کیا دیکھیے رزلٹ نکلے گا؟ ابتسام چودھری صاحب، یہ سال پاکستان کے لیے انقلابی سال ہے۔ صحیح، پچھلا سال جو تھا اس میں ابھی آپ نے عمران خان کا ذکر کیا، بالکل، پچھلے سال کی ساری سیاست پاکستان میں عمران خان کے گرد گھومتی رہی، ایسے ہی ہے، پاکستان کی ساری صحافت عمران خان کے گرد گھومتی رہی، ایسے ہی ہے، پاکستانی سماج میں ڈرائنگ روموں میں جو بیٹھکیں لگتی تھیں، جو نشستیں ہوتی تھیں، جو گپ شپ ہوتی تھی، اس میں عمران خان کا تذکرہ رہا، انٹرنیشنل میڈیا میں بھی عمران خان کا تذکرہ رہا۔ ایسے ہی ہے، تو پچھلا سال تو اس تذکرے میں گزرا۔ اس سال میں پاکستان میں نمایاں تبدیلیاں ہوں گی۔ ٹھیک ہے، ایک تو میرا خیال ہے کہ یہ چونکہ جنوری کا مہینہ ہے تو 20-22 فروری کے بعد پیپلز پارٹی حکومت سے الگ ہو جائے گی۔ اس چیز کا وہ انتہا بھی دے رہے ہیں، جس طرح کہ آج کل، اسی سال اگلے 2-3 مہینوں میں ٹھیک ہے، عمران خان رہا ہو جائیں گے۔ زیادہ لوگ تو بڑا کہہ رہے ہیں کہ کل ہو جائیں گے، پرسوں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپریل تک رہا ہوں گے۔ مارچ کے اینڈ یا اپریل، اپریل میں مجھے لگتا ہے وہ رہا ہوں گے، صحیح، یا اپریل تک رہا ہو جائیں گے۔ چلو ہم اس طرح بات کر لیتے ہیں بالکل تاکہ اپریل تک ہو سکتا ہے، اپریل تک رہا ہو جائیں گے۔ اس میں وہ 2 ہفتوں بعد بھی ہو سکتے ہیں، 6 ہفتوں بعد بھی ہو سکتے ہیں، لیکن بالکل، اپریل سے آگے گیم نہیں جائے گی۔ ٹھیک ہے، مئی میں میرا خیال ہے اور تبدیلیاں آئیں گی، آپ کی عدلیہ بڑے فیصلے دے گی۔ پاکستان میں سیاست جو ہے وہ حقیقی آزادی کی طرف بڑھے گی، عوامی راج کی طرف بڑھے گی۔ صحیح، پاکستان میں جو لوگ بڑے طاقتور رہے ہیں 75 76 77 سال، بالکل، وہ شاید اتنے طاقتور نہیں رہیں گے۔ پاکستان کی اگلی سیاست انڈونیشیا، ترکی یا ان ممالک سامنے رکھ کر دیکھا جائے گا کہ عوامی قیادت جو ہے اس کا زور تسلیم کیا جائے گا، اس کی طاقت کو تسلیم کیا جائے گا۔ تو اچھا یقیناً اس میں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا بھی کردار ہوگا، میں وہی آپ سے وہ ابھی پوچھنا سے چاہ رہا تھا کہہ کہ رہے ہیں۔ آپ نے تو الیکشن بھی کور کیا ہے یو ایس اے کا، اور خاصا قریب سے دیکھ کر آئے ہیں، قیام بھی آپ کا ادھر تھا، تو ابھی جو ایک ہوا کا رخ چینج ہو رہا ہے، بیانیہ ایک سامنے آ رہا ہے رچرڈ گرینل کا، آپ کو تذکرہ میں ضرور کروں گا کہ کس طرح وہ ٹویٹ کرتے ہیں پھر آگے سے ری ٹویٹ ہوتے ہیں، واقعی وہ اس پہ بات کریں گے یا انٹرسٹ رکھتے ہیں؟ میں بتاتا ہوں جی کیوں جی، انٹرسٹ رکھتے ہیں۔ ڈونلڈ جے ٹرمپ جو ہیں ان کو بھی اتفاق سے ایسے ہی حالات کا سامنا کرنا پڑا جیسے عمران خان کو کرنا پڑ ڈیپ رہا ہے۔ اسٹیٹ کچھ کس دے کر وہ وہاں کی اسٹیبلشمنٹ نے ڈونلڈ ٹرمپ پہ جعلی مقدمات بنائے، جھوٹے مقدمات بنائے، انہیں تنگ کرنے کی کوشش کی، بالکل، اور پھر ان کی جو ریلیز تھی ان پہ فائرنگ ہوئی، یعنی ٹرمپ اور فائرنگ ہوئی۔ ایسے ہی ہے، بالکل، پھر الیکشن میں وہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی کوشش تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہار جائے۔ جو بائیڈن بوڑھے تھے تو ان کے مقابلے میں خاتون کو لایا گیا کہ جی یہ اچھا فیس ہوگا، فلاں ہوگا، لیکن ٹرمپ جیت گئے۔ ٹرمپ جی، اس کا مطلب ہے کہ امریکہ میں عوامی طاقت جیت گئی۔ صحیح ہے، پاکستان میں بھی یہ کچھ ہونے جا رہا ہے۔ اب ٹرمپ کے ارد گرد یا ٹرمپ کی پارٹی کے بہت سے لوگوں کے ارد گرد ایسے پاکستانی ہیں
جن کی پاکستان کے حالات پہ بڑی گہری نظر ہے، صحیح، جو عمران خان کے بھی بڑے قریبی ہیں۔ اب امریکہ کے جو لوگ آئے ہیں اس میں دیکھیے جو مشیگن اسٹیٹ ہے یا جو اور بھی اس طرح کی اسٹیٹس تھیں جہاں ووٹوں کا سمجھ نہیں آتی کہ یہ ریپبلکن کے ساتھ ہیں یا ڈیموکریٹ کے ساتھ ہیں، صحیح، فلیکچوئل ہے، بلیک ویل، تو وہ اسٹیٹ جو ہے انہوں نے جی بھر کے ٹرمپ کو ووٹ کیا، اور اس میں عمران خان کا تذکرہ ہوتا رہا ان کی کمپین میں بھی۔ ابھی بھی آپ تو رچرڈ گرنیل کا حوالہ دے رہے جی ہیں، جی رچرڈ گرنیل کے علاوہ جو ان کی اسپوکس پرسن بنی ہے، جو کیبنٹ میں اور لوگ آ رہے ہیں، جی جی، وہ تو فری عمران خان کے نعرے لگا رہے ہیں، بالکل ٹویٹ وہ کر تو رہے ہیں، بول بھی چکے ہیں، لکھ بھی چکے ہیں، کہہ بھی چکے ہیں۔ اب ایک پاکستانی نے بتایا کہ وہ چند روز پہلے ڈونلڈ ٹرمپ سے ملے، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے ہاتھ ملاتے ہی پوچھا کہ عمران خان کا کیا حال ہے، تو اس نے کہا جی وہ اچھا جیل میں ہے، اوکے، تو یعنی وہ عمران خان کے بارے میں پریشان ضرور ہے۔ صحیح، اب ان ریاستوں کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے جس کے بالکل، تحت وہ کام کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ دنیا عمران خان کے حق میں بول رہی ہے، پاکستان کو دنیا کی باتیں ماننا پڑیں گی، دنیا کو نہیں جھٹلایا جا سکتا۔ ایسے ہی۔ اچھا سر، افغانستان کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آج کل یہ جو بیانیاں بھی آ رہے ہیں اور خبریں بھی آ رہی ہیں کہ افغانستان کے ساتھ اور اسٹرائک بھی کی گئی ہے پاک فوج کی طرف سے، تو کیا حالات سمجھ رہے ہیں کہ واقعی ہی اس قدر اس نیج پہ پہنچ گئے ہیں کہ اس طرح ہمیں اسٹرائکس کرنی چاہیے یا ایک جنگ کا خطرہ ہے؟ اچھا، میں چودھری صاحب سمجھتا ہوں کہ آپ دوست بدل سکتے ہیں، ہمسائے نہیں بدل سکتے، ایسے ہی، تو ہمسایوں سے اچھے مراسم رکھنے چاہیے۔ اب جو یورپی ملکوں نے ترقی کی ہے اس کے پیچھے ایک بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ارد گرد کے ملکوں کے ساتھ دوستیاں رکھی۔ اب آپ وہ یہاں تک دوستیوں میں پہنچ گئے کہ آپ ایک یورپی ملک کا ویزا لیتے ہیں تو آپ کے لیے 38 ملک فری ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی، یورپ کی ترقی کے پیچھے یہ بڑا ایک ہاتھ ہے اس بات کا کہ انہوں نے ہمسایوں سے دوستیاں رکھی۔ صحیح، اب ہمیں بھی، ہماری یہ تنظیم بھی بنی سارک ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے، بدقسمتی سے وہ آگے نہیں بڑھ سکا کام، لیکن بڑھنا چاہیے۔ سارک ممالک کے ویزے آپس میں فری ہونا چاہیے، بالکل، سارک ممالک کی ٹریڈ ہونی چاہیے، ہمیں اپنے ہمسایوں سے اچھے تعلقات رکھنے چاہیے۔ جنگوں نے غربت میں ہمیشہ اضافہ کیا ہے۔ اکانومی کہاں کھڑی ہے، اور پچھلے 3 سال سے اس ملک میں جو ہوا، جس طرح پی ڈی ایم کی پہلی حکومت گرائی گئی، پھر پی ڈی ایم کی حکومت آئی، پھر جس طرح الیکشن ہوئے، پھر ابھی جو حکومت ہے وہ بھی ایک پی ڈی ایم ہی ہے، اور کیا سمجھتے ہیں کہ اس سب میں کہیں نہ کہیں ایک پاکستانی پس کر نہیں رہ گیا، اور ہمیں اکانومی ہماری کتنی پیچھے رہ گئی ہے؟ دیکھیے، ہم بڑی بدقسمتی سے یہ بات کرنی پڑ رہی ہے کہ ایک زمانے میں یہ پاکستان اس خطے میں سب سے آگے تھا، آج ہم سب سے پیچھے ہیں۔ ہماری کرنسی افغانستان، انڈیا، بنگلہ دیش ان سے نیچے ہے، وہ ہم سے آگے ہیں۔ ایسے ہی، اب دنیا کے مختلف ملکوں کو ایک ایک شخصیت نے بدل دی ہے۔ مثلا یہ انڈیا ہے، انڈیا کو منموہن سنگھ کی پالیسیوں نے بدل دیا۔ ایسے ہی، اب بنگلہ دیش کو ڈاکٹر یونس گرامین کی پالیسیوں نے بدل دیا، سنگاپور کو لی کوان یو کی پالیسیوں نے بدلا، ملیشیا کو مہاتیر محمد نے بدلا، یہ جو عرب امارات ہیں یہ شیخ زید النہیان نے اس کو بدلا۔ اب پاکستان بھی بدل سکتا تھا، پاکستان کے پاس بھی ایسے لوگ تھے۔ مثلا ابھی میں ڈاکٹر محبوب الحق یا آغا حسن آبدی کی مثالیں نہیں دیتا، یہ ریسنٹلی مثال ہمارے پاس عمران خان ہے۔ ایسے ہی، اس کے دور میں گروتھ ریٹ آپ کا 6% تھا، اب وہ 0.0017 ہے، تو آپ بہت نیچے چلے گئے۔ اب اس کے دور میں 50 سال کسی نے نام نہیں لیا تھا، اس نے 10 ڈیم شروع کر دیے۔ اس نے سماج کی سطح پر ہر آدمی کی جیب میں 10 لاکھ کا ہیلتھ کارڈ ڈال دیا۔
کسان کارڈ، کسانوں سے بات کرتا تھا۔ اچھا درختوں کا کبھی کسی نے ماحولیات پہ پاکستان میں بات ہی نہیں کی تھی۔ جب منموہن سنگھ انڈیا کے وزیر خزانہ بنے 91 میں، تو 92 میں ایک دن ایسا تھا کہ پاکستان کے اکاؤنٹ میں بھی $2 ارب تھا، انڈیا کے اکاؤنٹ میں بھی۔ تو منموہن سنگھ اپنے وزیر اعظم کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہم اتنا بڑا ملک ہے اور ہمارے خزانے میں بھی $2 ارب ہے، پاکستان کے خزانے میں بھی۔ تو انہوں نے کہا پھر کیا ہونا چاہیے؟ انہوں نے ایک بریفنگ دی، انہوں نے کہا ہمیں اگر آگے بڑھنا ہے انڈیا کو تو ان لائنوں پہ چلنا ہوگا۔ پرائم منسٹر تیار ہوئے تو منموہن سنگھ نے مطالبہ کیا، انہوں نے کہا نہیں، اپوزیشن کو بھی بلائیں۔ اس وقت اپوزیشن لیڈر اٹل بہاری واجپئی تھے، تو وزیر اعظم تھے نرسمہا راؤ۔ تو نرسمہا راؤ نے واجپئی کو بلایا، سائن کیے گئے جو پیپر تیار کیے تھے منموہن سنگھ نے کہ انڈیا کم از کم 20 سال انہی لائنوں پہ چلے گا، یہ معاشی لائنیں ہیں، ان پہ چلے گا۔ اور آج 20 سال نہیں، آج 26 سال کے بعد بھی، 36 سال کے بعد بھی، 34 35 سال کے بعد بھی انڈیا انہی لائنوں پہ چل رہا ہے۔ آج انڈیا کے خزانے میں $650 ارب سے زائد ہیں اور پاکستان کے خزانے میں وہی $2 ارب ہے۔ ابھی IMF کی رپورٹ آئی ہے کہ انڈیا اس سال معاشی طور پر جاپان سے زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ یہ لڑائی مفادات سے ہٹ کر، ذاتیات سے ہٹ کر کب ختم ہوگی، کس طرح ختم ہوگی، اور کیا اس سال یہ کسی طرف ختم ہو کر ملک کی طرف جائیں گے، ملک کی بہتری کے لیے؟ اس سال بالکل انشاءاللہ اس سال یہ لڑائی ختم ہوگی، یہ باتیں صلح میں چلی جائیں گی اور پاکستان اسی سال سے پھر اپنی ڈگر پہ آنا شروع، یعنی بہتری کی طرف آنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن یہ اس سال کے وسط میں ہوگی یہ چیزیں، اس سال کے وسط سے پاکستان بہتری کی طرف چلا جائے گا۔ لیکن ایک سال پاکستان کو لوٹا ہے جن لوگوں نے، ایک سال ان کا احتساب ہوگا بہت سخت، بہت کڑا احتساب ہوگا، اور پاکستان اب ترقی کے راستے پہ چلے گا اور پاکستان بہت جلد آگے نکل جائے گا۔ الیکشن دیکھتے ہیں اس سال الیکشن کروانا پڑے گا، کروانا پڑے گا، ان کی مجبوری سمجھ لیں یا مجبوری بن جائے گی؟ نہیں، انٹرنیشنل پریشر ہے نا جی۔ یا تو آپ اس الیکشن میں مینڈیٹ مانیں، اگر آپ مینڈیٹ اس کا مان لیں گے تو پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا آپ نے دھاندلی کی ہے، تو اس پہ یہ مٹی ڈالیں گے اور نیا الیکشن کرائیں گے۔ تو جس طرح ایک انڈیا یہ ہمارا کہ اپریل تک عمران خان صاحب کی رہائی، تو ڈیل کے ذریعے یا عدالت کے ذریعے؟ نہیں، عمران خان ڈیل نہیں کرے گا، وہ عدالت کے ذریعے آئے گا، وہ ڈیل پہ لعنت بیچتا ہے، ٹھیک ہے، وہ جھکے گا بھی نہیں، بکے گا بھی نہیں۔ حکومت عمران خان صاحب کی ہو، PDM ہو، پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو، انفرادی طور پہ پاکستانیت کہاں پہ ہے؟ اداروں کو اپنی حدود میں رہ کر کام کرنا چاہیے، یہ مینٹلٹی کس طرح سیٹ ہوگی؟ جس دن رول آف لا قائم ہو گیا یہ ساری باتیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ دنیا میں جن ملکوں نے ترقی کی ہے وہاں قانون کی حکمرانی ہے، جس دن قانون کی حکمرانی ہوگی تمام ادارے اپنی اپنی حدود میں آ جائیں گے، لوگ ذاتی مفاد سے ہٹ کر قومی مفاد کا سوچیں گے۔ ہمیں سیاسی پارٹیوں سے ہٹ کے، بالکل، کون نون لیگ سے ہے، کون PTI سے ہے، کون پیپلز پارٹی سے ہے، جماعت اسلامی سے، ان باتوں سے ہٹ کر ہمیں پاکستان کا سوچنا چاہیے۔ اور پاکستان کا اگر ہم سوچتے ہیں تو پھر ہمیں قانون کی حکمرانی کا سوچنا چاہیے۔ قانون کی حکمرانی ہوگی تو میرٹ بھی ہوگا، سب کے لیے ایکول مواقع ہوں گے، سب لوگ ترقی کریں گے، سب خوشحالی کی طرف جائیں گے، تو ذاتی مفاد کا کھیل ختم ہو جائے گا۔ جی ناظرین، مظہر برلا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور آپ ان کی گفتگو سن رہے تھے، ان سے ہم نے کچھ جاننے کی کوشش کی کہ ملکی حالات اس سال کس طرف جائیں گے۔ رول آف لا پہ انہوں نے زور دیا، میرٹ پہ زور دیا کہ رول آف لا ہوگا، میرٹ ہوگا تو حالات بہتر ہوں گے، ادارے بہتر کام کریں گے۔ ایز اے پاکستانی قوم بھی ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے کہ ہمیں اس خبر کی تصدیق کرنے کے بعد ہی اس خبر کو دینا چاہیے اور اس پہ اپنے ریئیکشن دینے چاہیے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان ابتسام چودھری کو دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے پبلک نیوز۔